अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नासरीन, अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ किसी के लिए सरप्राइज़ था और किसी के लिए फ़तह करार दी जा रही थी, लेकिन अब तमाम चीज़ें अब पीछे रह गई हैं। अब सिर्फ अगला मरहला ये है कि तालिबान एक अबूरी या फिर कौमी सेटअप लाने में किस तरह से और कब तक कामयाब होते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर मुंजमद हैं। तो क्या अब इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे और उन सबको शामिल किया जाएगा, या फिर ये तालिबान जो है वो अपनी ही एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का और तालिबान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे और आलमी दुनिया इसको किस नज़र से देखेगी। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मेरे साथ मौजूद होंगे महमूद जान बाबर साहब, अफ़गान अमूर के एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महमूद जान बाबर साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में कर्नल फारूक साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। कर्नल फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज जो है वो कर्नल फारूक साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। आप भी सरप्राइज हुए अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक नई अबूरी सेटअप है, परमानेंट सेटअप है, जो सेटअप लाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सब वहाँ का जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, वहाँ की पब्लिक है, वो मुत्तफिक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ये कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि एक अरसे से ये डिसाइडेड था कि अमेरिकन जाना चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया हुआ था और उसी पर मामलात चल रहे थे और बातचीत चल रही थी तालिबान के साथ। जब बातचीत तालिबान के साथ चलती थी, इसका मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज कर चुके थे कि तालिबान की ताकत क्या है। दो चीज़ें थी, एक और प्रोग्राम में मैंने कोई महीना पहले कहा था, बड़ी एनकरेजिंग इस खत्ते के लिए, इस जंग के लिए या इस विड्रॉल के लिए। एक तो यह है कि अमेरिकन जो पब्लिक है वो इस हक में नहीं थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए, और वो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि आप किस बात पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अब क्या हासिल कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात ये थी, मैंने कहा जो इनकरेजिंग है, वो ये है कि जो नए तालिबान हैं, अब जो तालिबान जिनके हाथ में ज़्यादातर जो दोज़ हू आर ऑन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो अगर आप 40 और 50 के दरमियान लें तो ये 80 के बाद का ज़माना बनता है। यानी ये उस वक़्त का ज़माना बनता है, उनका बचपन, जब रशियन हमलावर थे, वो लड़ाई उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने 20 साल खुद जंग लड़ी। सो अब के जो तालिबान हैं ये वो पहले वाले नहीं हैं, लिहाजा। और अब तीसरी चीज़ ये देख रहे हैं वो कि एक तो वो पढ़े लिखे हैं, और दूसरा वो ये देख रहे हैं, तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा था, कि चारों तरफ एक जाल बुना जा रहा है एक इकोनॉमी का, बाय चाइना, रशिया एंड मैनी अदर हु आर एनकरेजिंग दैट। तो उनमें ये चीज़ पैदा हुई कि वाई नॉट टू गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग ईच अदर। मैंने कहा ये दो ट्रेंड तो मुझे नज़र आ रहे हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, राइट। ये इसमें कामयाब कितना होते हैं कि अगर जिसके ऊपर तालिबान भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो पहले से मुख्तलिफ हैं, उनका रवैया मुख्तलिफ है, उनका नज़रिया चेंज हुआ है, दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं और दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि वो आगे क्या करते हैं। फर्स्ट जो उनका ट्रायल है महमूद जान बाबर साहब, वो ये है कि वो एक ऐसा सेटअप ले आए जिस पर ना सिर्फ वहाँ के स्टेक होल्डर मुत्तफिक हो सके, बल्कि खित्ते के जो ममालिक हैं वो भी, और जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं वो भी इसके ऊपर एग्री हो सके, एटलीस्ट वो उनके साथ हों, उनके पॉजिटिव उनके बारे में रिमार्क्स हों। आप क्या समझते हैं, इसमें तालिबान कामयाब हो सकेंगे? सबसे बड़ा मसला ही निज़ाम का है। अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं वो, उनको बार बार कहा जा रहा था कि आइए, आखिर वक्त में तो खुद उन्हें कहा गया था कि आइए आप भी हुकूमत में शामिल हों, लेकिन उनका कहना था कि हम इस किस्म की हुकूमत में शामिल होने तो नहीं आए थे, जमहूरियत तो हमारा मतमय नज़र ही नहीं है। इनका और अफगान हुकूमत का जो आपस में तनाज़ा जिस चीज़ पे था वो निज़ाम पे था। तालिबान अपना इस्लामी निज़ाम लाना चाह रहे थे, खिलाफत जो उनके मुताबिक उस वक़्त वहाँ पे
قائم تھی جب امریکہ نے ان پہ حملہ کیا تھا. تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں وہی والی خلافت چاہیے, اور اسی لیے وہ اپنے ملک کو امارت کہتے ہیں, جہاں ان کا نظام ہوتا ہے اسے وہ امارت کہتے ہیں. اچھا, اب ان کے مقابلے میں سامنے اس وقت کون ہے جن کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمام کے تمام افغان حکومت کے ساتھ یعنی افغان حکومت کا حصہ تھے. اس افغان حکومت کا حصہ تھے جس کے بڑے اور سربراہ جو تھے وہ اشرف غنی تھے. اشرف غنی تو اب وہاں سے چلے گئے. اب وہاں پہ جو ایک کمیشن بنا ہے, جو مصالحتی کمیشن ہے, جو سب سے اہم ترین چیز ہے, وہ اس وقت افغانستان کے جو چیف ایگزیکٹو تھے عبداللہ صاحب, سابق صدر حامد کرزئی صاحب, سابق وزیر اعظم گلبدین اکمتیار, یہ بہت اہم کمیشن ہے. ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو تھے یہ جمہوریت کے دائی تھے, افغانستان میں ایک پارلیمانی نظام لے کے چل رہے تھے. اب یہ جب طالبان کے سامنے بیٹھیں گے تو اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ بھی نظام ہی کا ہوگا کہ نظام کون سا چلے گا. طالبان جو سیٹ اپ لے کر آنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے محمود جان بابر صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم کا مسئلہ وہاں پر سب سے ہے, اور آپ بھی ان لوگوں کو بہت کلوزلی جانتے ہیں, آپ نے ورک بھی کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کریں گے؟ جو پہلے کے طالبان تھے عسکریت پسند بھی تھے اور اپنے نظریے پر بھی اٹل تھے, تو اب کیا اگر یہ جو کمیشن بنا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, تو کیا طالبان اس پر ایگری ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک جو طالبان تھے, وہ جو اب تک کے طالبان تھے جو پچھلی بار آئے تھے, وہ صرف طاقت پہ یقین رکھتے تھے, اور اب آپ دیکھیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, سمجھوتا کر رہے ہیں. جہاں پہ ان کے مخالفین نکل رہے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں. جیسے کہ آج سے 2-3 دن پہلے 4 خواتین سب سے پہلے جب نکلی اور انہوں نے طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا, تو بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ طالبان موجود تھے, انہوں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. پھر اس سے پہلے کے والے جو طالبان تھے وہ جب آئے تھے تو وہ کسی اور کو ساتھ لے کے چلنے والے نہیں تھے. اس بار وہ ہر کسی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مطمع نظر اب بدل چکا ہے. نہیں, اپنے نظریے سے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ایک وجہ ہے, جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو کیا الیکشن پروسیس کا طالبان حصہ بن سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ایسا بھی ہے کہ یہ کمیشن ان کو کنونس کر لے کہ کم سے کم عوامی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے, کوئی بھی سیٹ اپ لے آئے؟ کیا ریفرینڈم کی طرف یہ جانا چاہیں گے طالبان میں؟ کیا کوئی ایسی رائے موجود ہے؟ نہیں ہے. ابھی ہم نے بس ایک قومی حکومت بنانی ہے. قومی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ آنا چاہیں, جن کو عوامی معافی ملی ہے, اگر وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ان کا رویہ ہے اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ کسی نئے الیکشن میں اس وقت جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ افغانستان ان کا تھا, امریکہ نے ان سے لیا تھا, اور امریکہ کے جانے کے بعد اس پہ ان کا حق ہے, اس لیے وہ کسی نئے الیکشن میں نہیں جا رہے. رائٹ. اچھا, یہ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے ایک لبرل قوتیں بھی موجود ہیں, ایک جھنڈے کو لے کر پہچان کا مسئلہ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو طالبان اس کو کیا کوئی افغانستان کی ایک الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, افغانستان کے جھنڈے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں اب تک کے سب کو معلوم ہے کہ افغانستان کا جھنڈا یہ 100 سال میں اب 15 بار بدلا ہے. اس میں کرنل صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑے کرنل فروخ چیمہ صاحب, ان کو معلوم ہے کہ افغانستان کا جھنڈا ہمیشہ سے ایسا نہیں رہتا جو یہ ہے, یہ 15 بار بدلا ہے. لیکن اس وقت جو لوگوں نے اس کو اپنی پہچان کا مسئلہ بنایا ہے وہ غالباً وہی ہے کہ وہ طالبان کو اپنے اس نظام کو زیادہ چھیڑنے نہیں دے رہے, اور وہ جو اس وقت نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے عام لوگوں کو کہ طالبان اب مرنے مارنے والے طالبان نہیں ہیں, اور وہ ان کے ساتھ یہ جتنا بھی کچھ کریں گے
طالبان انہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ طالبان مصالحت پہ اور کمپرومائز پہ آمادہ ہو چکے ہیں. اس لیے دیکھیں خوف کا ماحول اتنا کم ہے کہ اب جلسے جلوس نکلنا شروع ہے کہ پہلے کوئی جلسہ جلوس نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور جنڈے کی بات تو ایک بات ہے, ورنہ اگر لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ یہ وہی والے پرانے طالبان ہیں تو وہ جنڈے کو بھی کبھی کوئی مسئلہ نہ بناتے اور کسی بھی چیز پہ وہ کوئی بات نہ کرتے. لیکن انہیں چونکہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں, اس لیے وہ اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں. رائٹ. لیکن ابھی خیال سے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک متفقہ طور پر ایک سیٹ اپ لے کر آنا ہے اور ایک قومی حکومت بنانا ہے. اب وہ قومی حکومت میں سب شامل کرنا چاہتے ہیں, لچک کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, رویے بھی تبدیل ہے, ایکشن بھی تبدیل ہے, لیکن عملی طور پر کس طرح سے وہ ریئیکٹ کریں گے اور وہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ شکل کیا ہو سکتی ہے, اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ناظرین, ہم بات کریں افغانستان میں جو اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ایک سیٹ اپ لے کر آیا جائے جو وہ اس سسٹم کو چلائے اور پھر آگے چل کر افغانستان کی بہتری بھلائی کے لیے کام کیا جائے. کرنل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا رویہ, آپ نے بھی کہا کہ چینج ہو گیا, مختلف ہو گیا, لیکن جس بات پر وہ میں بھی ابھی ڈاؤٹ بھی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا سسٹم چاہتے ہیں, وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں. محمود جان بابر صاحب نے کہا کہ وہ امارات ابھی بھی افغانستان کے ساتھ لگاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ وہ والے طالبان جو خواتین کو رائٹ نہیں دیتے تھے اور بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کے اوپر بین الاقوامی برادری بھی متفق نہیں تھی, تو اب وہ تمام چینج ہو جائیں گے, کمپرومائز کر لیں گے. آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ نہیں, اتنا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جنگ لڑی ہے 20 سال تک اور اب ان کا پلڑا بھاری تھا, تو یہ لوگ بات آئے ہیں گے, وہ انہوں نے وہ اب واپس نہیں دینا. اگر وہی ایجنڈا ماننا تھا تو اتنے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے دھڑے بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور سارے ملک بھی ان کو تسلیم کریں گے. دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے انٹرنلی تمام فیکشن سپورٹ کر رہے ہو اور ایکسٹرنلی ان کو تمام ملک سپورٹ کر رہے ہو. ایسا ایک ملک بھی نہیں ہوتا. اور افغانستان کے تو مزاج ہی اور ہے. افغانستان کے مزاج میں ان کی اپنی افیلیشن اپنے قوم اور اپنے خاص خطوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اب افغانستان میں اگر یہ کچھ سمجھے کہ فوری طور پہ امن آ جائے گا تو میرا خیال ہے کچھ سال سوا سال تو ایسا سوچنا بھی محال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے امریکن اور انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا, وہ کوئی کامن ایجنڈا نہیں تھا, وہ ایک بہت سپر ایجنڈا تھا. اور وہ یہ تھا کہ بہت پرانا کہ رشین کو جب ڈسیپیٹ کر دیا گیا, اس کو ختم کیا گیا کمیونزم کو, اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ مسلمان تھے, اسلام تھا, مسلم ممالک میں جو انہوں نے گیم کھیلی یکے بعد دیگرے ایک ٹوٹتے گئے اور آخر میں ایک ٹرکی کو تھوڑا سا اپنا ہولڈ کر سکا بھی نیٹو ممبر, اور ایک پاکستان پر تین طرف سے ایک یلغار ہوئی. انڈیا کو خراب کرنے دیا گیا اندر سے تاکہ وہ اندر سے بلیڈ کرے, پاکستان کو تخریب کاری کرے, ورنہ انڈیا کا کیا کام تھا افغانستان کے اندر. اس طریقے سے دوسرا کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنا ایجنڈا ان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی, جمہوریت اور یہ خواتین کا اور یہ احترام اور یہ سب کو ہے. خواتین کا احترام معاشرہ اپنے لیے کرتا ہے, اپنے طور پر بناتا ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں بنتا. خواتین کا احترام جو امریکہ میں ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے اپنے ایک رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے ہو, میں کہتا لاہور میں, اور جو رسم و رواج آپ کے ساؤتھ پنجاب کے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. تو افغانستان ایک ملٹی ریشل قسم کا ایک فیکشنل ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹیریٹری ہے, تو اس میں یہ تو ہوگا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے, ایک چیز ہے, ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے امریکہ ہندوستان کی جو مسچیف کیپیسٹی ہے اس کو یوز کرے گا تاکہ
سی پیک کے گرد و نواح میں ڈسٹربنس رہے اور ادھر سے افغانستان کے اندر ہو سکے تو فیکشنل ان فائٹ شروع کی جائے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ابھی بھی افغانستان میں امن نہیں چاہتا اور شاید وہ اس جو بھی فارم ہو اس گورنمنٹ کا یا طالبان کا وہ اس کو تسلیم بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیں امریکہ اور چائنا کو کیا چاہیے تھا؟ نمبر 1 چائنا ہمالیہ کے پرلی طرف رہے. نمبر 2 انڈیا اس کا کوارڈینیٹر بن جائے، سیکیورٹی کوارڈینیٹر اس ریجن کا. نمبر 3 ان کا یہ جان کیری کے وہ ساؤتھ ایشین سوسائٹی اس کی رپورٹس میں آئی ہے. نمبر 3 ان کو جب ہندوستان کو ساتھ ملایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرحدیں نرم کر دی جائیں اور سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ روٹس کلیئر کر دیے جائیں. یہ جو پرانے ٹریڈ روٹس ہیں، مائنڈ یو علامہ اقبال نے بھی اس کو افغانستان کو ایشیا کا دل کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا. رائٹ، اور پاکستان کا بھی ابھی یہی ہمارا موقف ہے اور یہ جو ہے یہ ایک سینٹر آف کمیونیکیشن ہے. جو امن ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہی مشروط ہے. محمود جان بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ تمام طالبان اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں پر سوچا جا رہا ہے سارے طالبان کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو پہلے تو یہ کابل میں ان کے کہنے کے مطابق اور جتنے بھی طالبان رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اتنی جلدی آنا ان کا بن نہیں رہا تھا، لیکن اچانک اشرف غنی صاحب جب نکل گئے تو میدان ایسا رہ گیا کہ اس میں ان کو آنا پڑا. تو اب یہ جب آئے ہیں تو صلاح مشورے جو ہوئے ہیں اور ان کے جو انس حقانی صاحب ہیں جو انہوں نے دورے کر کے تمام جتنے بھی طالبان کے علاوہ جتنے بھی رہنما ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، حامد کرزئی صاحب ہیں، گلبدین حکمتیار صاحب ہیں، سب سے جب مشاورت کی ہے اس کے بعد اب یہ حکومت سازی کی طرف جائیں گے. اور حکومت سازی کے لیے ابھی اگر یہ فوراً نہیں بھی جائیں گے تو یہ جا کے اس کا ایک سکیچ بنائیں گے. سکیچ میں یہ بنائیں گے کہ کس جگہ طالبان میں سے لوگ ہوں گے، مرکزی سطح پر کون کون طالبان میں سے ہوگا، اور اگر یہ جو باقی جو لوگ ہیں افغانستان کے جو رہنما ہیں، جو بڑے نام ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو گروپس ہیں، ان میں سے کس کس کو کہاں کہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اور یہ اکاموڈیٹ کرتے ہوئے طالبان اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ ان کا بنیادی ایجنڈا، ان کا بنیادی نظام اور ان کا جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ کسی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو. وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کو جینے کا حق بھی دیا جا رہا ہے، ان کو افغانستان میں رہنے کا بھی حق دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں لڑی جا رہی. اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو ہر کسی سے لڑ رہے تھے، جب پچھلی بار آئے تھے. اس بار نہیں بھی لڑ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں رہیں، آپ ہمارے ساتھ حکومت میں رہیں. انکلوسیو حکومت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. انکلوسیو حکومت کا مطلب یہ ہے کہ براڈ بیس جتنے بھی یہ آپ کی قومی حکومت ہوگی، جتنے بھی لوگ ہوں گے جو اس میں آنا چاہیں گے، ان کی اگر تھوڑی بھی حیثیت ہوگی ان کو شامل رکھا جائے گا. لیکن محمود جان بابر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کی بات کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو نظریہ ہے اس کو بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو پھر یہ مشکل نہیں ہو جائے گا کہ قومی سیٹ اپ میں جس میں تمام خیالات کے لوگ ہوں گے، جو الیکشن پر بلیو کرتے ہوں گے، جو الیکشن پروسیس کا پہلے سے حصہ رہے ہوں گے، ان کو شامل کرنے سے اختلافات مزید بڑھنے جائیں گے؟ یہ ہم اس وقت تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرائسس ہے اور شاید یہ امن کی طرف جائے، لیکن آگے چل کر یہ کرائسس جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زیادہ انتشار کی طرف جا سکتا ہے؟ عالیہ میری بات کو اب تھوڑا سا ذرا اب سکون سے سنیے گا. جی، یہ جن لوگوں کے ساتھ طالبان بات کر رہے ہیں، کرنل صاحب بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ جو طالبان اس کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے حکومت چلانے میں ان کے ساتھ شامل ہونے آ رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں، یا وہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان سے نکلے نہیں اور یہ بڑے اہم لوگ تھے، ان لوگوں کی پوزیشن بھی اب دیکھیں. ایک تو ہم نے طالبان کے سائڈ سے اب تک بات کی، اب ذرا ان کی پوزیشن پہ رہ کے بات کریں. ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر یہ طالبان کے ساتھ نہیں جاتے اور طالبان کے ساتھ بیٹھ کے کسی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں پہنچتے، ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اگر طالبان وہی والے پرانے والے طالبان بن جاتے ہیں، عورتیں بھی ان کی بات نہیں مانتی، مرد بھی سڑکوں پہ نکل آتے ان کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، اور مائنارٹیز کے نام پہ بھی ان کو دھمکایا جاتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے خلاف چلتی ہے، اور افغانستان کے اندر یہ جو رہنما بیٹھے ہوئے
یہ بھی اگر طالبان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اگر طالبان پرانے والے روپ میں واپس آتے ہیں تو پھر ان رہنماؤں کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ یا تو یہ افغانستان سے چلے جائیں گے، یا اگر افغانستان میں رہیں گے تو ان کو لڑنا ہوگا، اور لڑنے کے لیے جو اس وقت صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ طالبان کی ڈومیننسی کو تسلیم کر لیا گیا ہے. جب امریکہ نے ان کو افغانستان پیش کر دیا ہے، دے دیا ہے، جاتے جاتے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو میرے خیال میں اب یہ لوگ بھی لڑیں گے نہیں. ان کو جو بھی ملے گا یہ طالبان کے ساتھ اب چلیں گے، اب یہ ان کی بات چیت ہوگی. دیکھیں ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کے لوگ جرگہ کے ذریعے بات چیت بنانے میں بہت ماہر ہیں. وہ کچھ لوگ کچھ دو پہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دوستانہ طریقے سے ہو. ہاں اگر دوستانہ نہ ہو تو پھر وہ جب لڑتے ہیں تو پھر بہت نقصان کرتے ہیں، اور وہ نقصان ہم نے دیکھا. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو رہنما ہیں یہ بھی طالبان کی کچھ زیادہ باتیں مانیں گے، کچھ اپنی باتیں منوا کے ایک حکومت کا ایک نظام بنا کے اس کو اب چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مزید خون نہ بہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت کسی حد تک کامیاب ان کی آپس میں ہو ہی جائے گی. رائٹ. محمود جان صاحب کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ لانے میں یا قومی حکومت بنانے میں کتنا وقت مزید لگے گا، مشاورت کرنے میں، اور پھر بالآخر اناؤنس کر دی جائے گی؟ دیکھیں ان کے پاس ان کے علاوہ تو کوئی اور ایسا بندہ ہے نہیں جس کو راضی کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو، اور اس کو لا کے اس حکومت میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وقت جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، خود کابل کے اندر موجود ہیں. میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اگر طالبان کو امریکہ کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے مان لوں تو اس کے بعد عبداللہ صاحب بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، حامد کرزئی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، گلبدین حکمتیار کی پارٹی وہاں پہ بڑی پارٹی ہے. اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات کے جو لوگ تھے، شمالی جو افغانستان تھا اس کے جو لوگ تھے، وہ بھی پاکستان پہنچے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے بھی کوئی بات کریں تاکہ ہم بھی بس اب آگے لے کے چلیں. وہ جو تھوڑی بہت اب بات چل رہی تھی کہ اب امراللہ صالح نے جو کہ نائب صدر تھے انہوں نے ایک مسئلہ بنانا شروع کر دیا، وہ اب لڑیں گے، یا احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے وہ لڑے گا. وہ میرے خیال میں اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی ہے محمود جان صاحب. جی آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں سب، چاہے وہ شمالی اتحاد کے لوگ ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں بات کی جائے تاکہ ان کو بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے. تو یعنی کہ پاکستان کیا اس وقت افغانستان کے حوالے سے ابھی بھی مین پلیئر ہے؟ اس پر بات کی جائے گی، لیکن ایک بریک کے بعد کی پہنچی. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے. پاکستان کا اس میں رول بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور کرنل فاروق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سٹیک تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے، امن کا سٹیک ہے، لیکن اس وقت کیا افغانستان کی گورنمنٹ کو فارم کرنے میں کیا پاکستان کا کوئی کی رول ہے؟ پاکستان ایک کی پلیئر ہے اس وقت؟ افغانستان کے ارد گرد کے 6 ممالک کی پلیئرز ہیں، پاکستان، چائنا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اینڈ ایران. 6 کے 6 ملک انٹرسٹڈ ہیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جس طرف بھی چلیں گے، یہ اگر 6 ایک طرف چلیں گے یا کم از کم ان میں سے 4 بڑے جو ہیں، تو اس صورت میں طالبان بھی کسی چیز پر کمپرومائز کرنے پہ راضی ہو جائیں گے. لیکن میں ایک بات آتا ہوں کہ تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ ایسا جو بھی ٹرن اوور ہوتا ہے یا فورسز کے ساتھ لڑائی کے بعد یا یہ وہ کر کے، تو ہمیشہ ایسا انقلاب یہ طے دار ہوتا ہے، یہ سنگل نہیں ہوتا، اس کی ایک اور طے بھی ہوتی ہے، اور دشمن طاق میں ہوتا ہے کہ وہ کب کیسے وار کرے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ہے کہ مرسی جب آیا اپنا مصر میں، ٹھیک ہے جی، اخوان المسلمین نے جب غلبہ کیا، اس کے بعد سیسی کو لایا گیا جس کو کہ سپورٹ کیا، فائنانس کیا مسلم ممالک نے، بیکاز they wanted کہ پہلا ایجنڈا ختم ہو. وہ بھی ایجنڈے کے خلاف بھی بہت ساری دنیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجنڈا جو ان کو وہ کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے،
الیکشن ایز ڈیموکریٹک اینڈ آل دیٹ نو کچھ نہیں ہونا میری نظر میں. جو طریقہ اسلام کا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اسلامی طرز حکومت لائیں گے. اسلام میں کیا ہے کہ تمام قبائل کے ہیڈ وہ بیٹھ کر جرگہ کرتے تھے. ہاں وہ تو امیر المومنین کی بھی بڑی بات ہے کہ امیر المومنین کوئی آ جائے گا. وہی لوگ اپنے میں سے امیر چنتے تھے یا خلیفہ چن لیتے تھے. عام کامن مین کی ووٹنگ نہیں, ابھی نہیں وقت. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا. اگر یہ لوگ واقعی قبائل سے آ جاتے ہیں جو قبائل کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ایک عام ایم این اے ایم پی سے تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بہت زیادہ. وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ بھی پولیٹیکل جو پریکٹس ہے یا الیکشن پروسیس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بیکار سا ہوگا, اس کے اوپر عمل کرنا بیسیکلی جو طالبان یہ میں اس الیکشن کو نظریہ لے کر آئے ہیں اسی کے اوپر عمل بھی ہوگا اور جی نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں اس الیکشن کو جمہوریت جو کہ فیلڈ شدہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے میں اس سے اس کو طاقتور سمجھتا ہوں. اس لیے کہ آپ جگہ جگہ سے ایم این اے ایم پی اے لیتے ہیں مختلف قسم کے ناٹ لو پروفائل کے لوگ, ٹھیک ہے جی, وہ وہاں پہ دیتے ہیں مشورے. ایک وہ ہے جو کہ علاقوں کے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں, ان کا کنٹرول ہے. جب وہ مشورہ دیں گے تو وہ مضبوط ہوگا زیادہ. اس کو جمہوریت میں کہتا ہوں نمبر ایک. نمبر دو, دوسری بات کیا لینی ہے کہ قرآن سے آپ نے رہنمائی لینی ہے. آئین آپ کا کیا ہے. اب صرف اس میں کیا چیز آتی ہے کہ قرآن میں دو چیز, ایک تو ایسنس آتی ہے. اگر آپ کی رائے کے مطابق افغانستان میں اسلامی مملکت اور امیر المومنین آ جاتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں بھی جمہوری جو سسٹم ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہوگی. نہیں, پاکستان کا بالکل مزاج مختلف ہے, افغانوں کا مزاج مختلف ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اسی طرح جا کے جھونپڑیاں بنانی ہے, اسی طرح بنانے. نو, قرآن سے آپ ایک تو ایسنس لیتے ہیں. مثلا آپ کا اپنا آئین, اس میں صاف لکھا ہوا ہے آرٹیکل 2 to 7 کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز, کوئی قانون بنے گا, کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ بھی قرآنی ہے نمبر ایک. دوسری یہ ہے قرآن میں ہے کہ باہم شورا سے کام کریں آپ. جب مشورہ لینا ہے تو ایک ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک ہمارا سسٹم ہے کہ چیف جسٹس اور کامن مین ان پڑھ دونوں کا ایک ووٹ ہے, ایک پاور ہے. لیکن ان کے نظام, اسلام کے نظام میں وہ اپنے اپنے علاقوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مشورہ دیتے ہیں آکے. تو یہ سسٹم اگر اس کو بنتا ہے, لیٹس ناٹ گو بیونڈ دیٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سکسیسفل ہوگا اور افغانستان میں وہ سکسیسفل ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یو بلیو دیٹ. اوکے, رائٹ. محمود جان بابر صاحب, پاکستان کی پوزیشن تھوڑی واضح کیجئے گا. پاکستان میں بہت جگہوں پر یہ خوشیاں بھی منائی گئیں, اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا اور فتح بھی کہا گیا کہ یہ شاید پاکستان کی فتح ہے کہ افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں. لیکن پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان کا کیا اب بھی کی رول ہے طالبان کی یہ جو قومی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کو فارم کرنے میں, اور آئندہ کیا اثر و رسوخ اتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ جو لوگ یہاں سے نکلے افغانستان سے, وہ امریکہ تھا یا اس کا لایا ہوا دوست انڈیا تھا, ان سب کی ایک کوشش تھی کہ جب وہ نکلے تو نہ صرف افغانستان میں انارکی ہو بلکہ اس سے پاکستان بھی پوری طرح متاثر ہو. تو اس میں آپ پھر دیکھیں کہ پھر پاکستان کی پلاننگ سب سے اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ سب سے اچھی ہے. پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچایا, ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کو بچایا اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا, خصوصاً چین اور روس کے ساتھ مل کے کام کیا, بلکہ طالبان کے لیے ان لوگوں کو بھی دوست بنا کے پہلے سے تیار رکھا جن کی خواہش تھی کہ اگر طالبان آتے ہیں اور افغانستان ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو ان کا پھر کوئی ایک رول بنے. میں جتنا سمجھتا ہوں تو عبداللہ صاحب خود ہی کابل میں نہیں بیٹھے ہوئے, حامد کرزئی صاحب بھی خود وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے, گلبدین حکمتیار صاحب اور تمام لوگ, اور یہ جو اس وقت پاکستان پہنچے یہ بھی لوگ ہیں
جو کہ اینٹی طالبان تھے. ان لوگوں کو اس سطح پہ لانا کہ افغانستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے ان کو ایک میز پہ لایا جائے, میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کا رہا ہے. اور اس وقت اگر افغانستان میں گولی نہیں چل رہی, لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے اور مارا ماری نہیں ہو رہی اور بمباریاں نہیں ہو رہی, تو اس کا کریڈٹ یقیناً پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک دن یہ آئے گا, امریکہ ایسے جائے گا اور ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. اس نے 2 کام بڑے اہم کیے. ایک تو اس نے افغانستان کے اندر جو کہ ریکنسیلیشن کا اور مفاہمت کا جو عمل تھا اس میں اس نے کردار ادا کیا. دوسرا, اس نے اپنی سرزمین کو سیکیور کرنے کے لیے سمجھداری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اس نے 5 سال پہلے فینسنگ شروع کر دی. ورنہ اب تک جو لڑائی ہو رہی تھی اور جو لوگ ہوسٹائل تھے پاکستان کی طرف, پاکستان سے جو ناراض تھے, وہ اب تک آپ کو پاکستان میں بہت کچھ دیکھنے کو مل چکا ہوتا. لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان نے اپنا کام بہتر طریقے سے کیا ہے. اور نہ صرف طالبان کے لیے انہوں نے جو لوگ چاہتے تھے کہ طالبان سے ان کی بات ہو, ان کی اور طالبان کی آپس میں بات چیت کرائی. اگر آپ فیسیلیٹیٹر کا اچھا رول پلے کیا پہلے جائیں تو آپ کو ان لوگوں کے وزٹس ملیں گے پاکستان کے اندر, پھر آپ کو بات چیتیں ملتی رہیں. مسلسل وزٹس ہو رہے تھے, ہم بھی جا رہے تھے اور وہ بھی آ رہے تھے, اور سب کو پاکستان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا. تو یہ جو اب تک امن ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہے میرے خیال میں. رائٹ, یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے یقیناً. لیکن اگر بات کی جائے افغانستان کی, اور افغانستان میں اگر آپ قومی سیٹ اپ لے کر بھی آتے ہیں اور وہاں کا جو قومی خزانہ ہے وہی خالی ہے, جرمنی سے لے کر IMF نے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں, فائنینشیل ایسٹس ہیں, وہ منجمد کر دیے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایڈ اور انٹرنیشنل یہ فیسیلیٹیشن کے بغیر افغانستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو بڑی اہم ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے طالبان نے ان کو شورٹی دلا دی ہے کہ ہم جب تک موجود ہوں گے افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگر طالبان اپنی طرف کا معاہدے پہ عمل درآمد کریں گے تو پھر امریکہ کو بھی اپنی طرف کے عمل درآمد کرنا پڑے گا کہ وہ افغانستان کے فنڈ نہیں روکے گا, اس کے اتحادی افغانستان کے فنڈ نہیں روکیں گے. ورنہ پھر طالبان پہ بھی شاید یہ پابندی نہ ہو کہ وہ بھی پھر اس معاہدے کو آنر کریں. اور اگر اس کے بعد یعنی ایک طرف افغانستان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے جب طالبان وہاں آ جائیں, تو پھر طالبان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف کا معاہدہ پورا نہیں کیا, اب میں اپنی طرف کے معاہدے میں آزاد ہوں. پھر امریکہ کچھ نہیں کہہ سکتا. طالبان کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بیان آیا ہے بہت اہم ذمہ دار شخص کا کہ ہم چین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. چین کے ساتھ چلنے کو کیوں تیار ہیں؟ چین تو جا رہا ہے سرمایہ کاری کی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے پاس اپنے آپشنز بھی ہیں, اور اس وقت دنیا تقسیم ہے, روس, چین, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی جائے گا, اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ اس وقت اپنی معاشی ایکٹیویٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, جو کہ چین نے شروع کی ہیں. ان سب کا نقصان ہوگا اگر افغانستان میں نقصان ہوتا ہے. وہ کوئی بھی اس کو افغانستان کو اس طرح میرے خیال میں بھوکا نہیں چھوڑے گا. لیکن امریکہ اپنے گراؤنڈ لوز کر جائے گا اگر وہ طالبان پہ پابندیاں لگواتا ہے, IMF پیسے روکتا ہے, جرمن اپنی فنڈنگ روکتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو پھر میرے خیال میں امریکہ افغانستان کے حوالے سے لوزر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہوگا. نہیں چلے گا. کرنل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے فائنینشیل پابندیاں اگر لگائی جا رہی ہیں افغانستان کے اوپر, اور یہ اگر ایسا کرائسس رہتا ہے تو کیا, جیسے کہ محمود جان بابر صاحب نے کہا کہ طالبان کے پاس اور بھی کارز ہیں, چین ہے, روس ہے, پاکستان ہے, تو کیا ان سب کی مدد کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور پھر لوزر امریکہ ہوگا؟ جب افغانوں نے جب بھی جنگ چھیڑی ہے نا, انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کھانے کا کیا ہوگا اور فائنانسز کیسے چلیں گے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ برداشت, ریزیلینس ہے, اور امیجیٹلی ان کے ایسے اخراجات بھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں تو آلریڈی لوگ جو ہیں یہ اکنامک کب ایکسیس کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکہ would never like کہ وہ پورے اس بلاک سے نکل جائے. امریکہ جتنی جلدی ہو سکا, میرا خیال ہے لیٹسٹ بائی 23 جنوری امریکہ سی پیک میں شمولیت کرے گا,
اور اس سے 2 سال بعد ہندوستان بھی آ جائے گا، اس لیے کہ یہ یہاں سے بالکل نکلنا نہیں چاہیں گے، اور ان کے پاس اب لڑ کے انہوں نے دیکھ لیا، ہر بڑی پاور نے مار کھا لی، اب ان کے پاس جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سبلائم طریقے سے یہ سافٹ امیجز کے ساتھ انٹر ہو اور ایک اچھے طریقے سے اپنی جگہ بنائیں۔ اس کے لیے میرا خیال ہے اتنی لچک یہ جو افغان حکومت جو بھی ہے مکسڈ اپ تو ہوگی نا، ایک کمبائنڈ قسم کی، میرا خیال ہے they also understand that. رائٹ، محمود جان بابر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کرنل فاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، اب یہ معاملات اسی بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان جو ایک بری سیٹ اپ لے کر آتے ہیں، قومی حکومت لے کر آتے ہیں، وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور ان کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا۔ اسی سے مشروط کیا ہے کہ دوسرے ممالک نے بھی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں کہ ہم افغانستان کو تبھی تسلیم کیا جائے گا، لیکن بہرحال پاکستان کا کی رول رہا ہے، پاکستان نے ویل پلے کیا ہے، اور اس کا ادراک بھی ہے امن کے لیے، پاکستان کے اپنے حق میں بھی اور افغانستان کے لیے بھی۔ تو آئندہ یہ دیکھنا ہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔